आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने को हैं वो है यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर क्यों आए। हम सभी इस सवाल को फेस करते हैं। डिफरेंट मौक़ों के ऊपर हमसे पूछा जाता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए। तो चले आए आज हम 6 पॉइंट्स एक दूसरे के साथ इस बात को शेयर करेंगे कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। तो जो पहला पॉइंट है वो है फर्माबरदारी को पूरा करने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले इंसान ने जो कि आदम था उसने गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, जिसकी वजह से गुनाह इस दुनिया में आ गया और फिर मौत। उस गुनाह की वजह से हम आसमानी बाप से दूर हो गए और हमारा रिश्ता उससे टूट गया। इसी तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर आते हैं ताकि खुदा के साथ हमारा वो टूटा हुआ रिश्ता बहाल कर सकें अपनी उस बेलौस बेऐब कुर्बानी के वसीला से और उस फर्माबरदारी के वसीला से जो उसने आखिरी दम तक की। सलीब पर जाते हुए भी उसे बहुत सारी आजमाइशों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने आखिरी टाइम तक खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया और उसकी फर्माबरदारी की। तो हम देखते हैं कि एक रेसिप्रोकल हो गया। जैसे आदम ने नाफरमानी की और गुनाह दुनिया में आ गया, उसी तरह से यीशु मसीह ने फर्माबरदारी करके इस गुनाह को इंसानियत के ऊपर से उठा लिया और उसका कफारा दे दिया और इंसान के गुनाहों को माफ़ किया। इसके हवाले से हम एक हवाला भी पढ़ते हैं, रोमियो 5 बाब उसकी 18 और 19 आयत। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसे ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाएं। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। तो इस आयत में पौलुस रसूल बड़ी क्लैरिटी के साथ इस बात को वाज़ह करता है कि किस तरह से एक शख्स की नाफरमानी की वजह से सारी इंसानियत नाफरमान हो गई और खुदा से सेपरेट हो गई, दूर हो गई और गुनाह इस दुनिया में आ गया। और फिर एक ही शख्स के वसीला से जो कि यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर आया, उसकी फर्माबरदारी की वजह से, उसकी बेऐब कुर्बानी की वजह से, जिसने आखिरी टाइम तक फर्माबरदारी की, उसने खुदा के साथ वापस हमारा रिश्ता बहाल कर दिया और अपनी कुर्बानी के वसीला से हमारे गुनाहों को माफ़ किया। और यीशु मसीह की इस बेऐब कुर्बानी की वजह से हमेशा की ज़िंदगी के दरवाजे वापस हम पर खुल गए। जैसे खुदा ने आदम को बाग़ अदन में हमेशा के लिए रखा था, उसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने उस दरवाज़ों को फिर से खोल दिया और हम सब हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से। जब हम ये इकरार करते हैं कि यीशु मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में आया, उसने अपनी जान दी और हमारा कफ़ारा देकर हमें गुनाहों से मुक्ति दी, निजात दी और अब हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि वो इस दुनिया में इंसानी गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए आए, क्योंकि वो एक परफेक्ट कफ़ारा है। एक बेऐब शख्स ही कफ़ारा दे सकता है। ऐसा शख्स जो खुद कर्जदार है, क्या वो दूसरे का कर्ज उतार सकता है? नहीं। इसी तरह से एक ऐसा शख्स आपके गुनाहों की माफ़ी भी नहीं दे सकता अगर वो खुद भी गुनाहगार है। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि एक बेऐब ज़िंदगी गुजार कर, एक सिनलेस लाइफ गुजार कर हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लायक ठहरे। आइए पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफ़ारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहमदिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। तो यहाँ पौलुस रसूल हमें बताता है कि यीशु मसीह ही वो वाहिद शख्स है जो गुनाहों की माफ़ी के लायक था, जिसने अपने
خون کے وسیلہ سے، اپنی اس قربانی کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لائق تھا، کیونکہ وہ خود بے گناہ تھا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خدا کو انسان کے گناہ ہی معاف کرنے تھے تو پھر اس کو دنیا میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کے لیے یہی جواب کافی ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں انسان بن کر اسی لیے آیا کہ وہ انسانوں کی جیسی زندگی گزارے، انسانوں کی جیسی ہی آزمائشوں میں سے گزرے اور ان میں کامل رہے اور گناہ پر غلبہ پائے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ کر کے دکھایا کہ انسان ایک سن لیس لائف کیسے گزار سکتا ہے، اسی لیے وہ اس لائق ٹھہرا کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی دے۔ اس لیے یسوع مسیح ہی واحد وہ سردار کاہن ہے، ہائی پریسٹ ہے، جو ہماری مدد کر سکتا ہے مشکل حالات میں، آزمائشوں کے اندر، ہمارے گناہوں کی معافی کے حوالے سے، ہماری شفاعت کے لیے۔ جب یوحنا نے یسوع مسیح کو دیکھا تو اس نے کہا، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی خدا کے برہ کے طور پر پیدا ہوئے۔ وہ چرنی میں پیدا ہوئے، وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ بیت لحم وہ جگہ تھی جہاں برے پیدا ہوتے تھے، جہاں ان کی نگہداشت کی جاتی تھی، کیونکہ وہاں گھاس بہت تھی۔ اسی طرح سے یسوع مسیح نے ایک سن لیس لائف گزاری تاکہ وہ قربانی کے لائق ٹھہرے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ آج جب لوگ قربانی کے لیے جانور بھی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو وہ کوئی بے داغ اور بے عیب برا ڈھونڈتے ہیں، ایسا برا ڈھونڈتے ہیں، ایسا جانور ڈھونڈتے ہیں جو کہ بے داغ ہو، جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ تو خدا نے، کیونکہ انسان کے گناہوں کی معافی دینی تھی، تو انسان کا ہی قربان ہونا، انسان کا ہی بے عیب ہونا بہت ضروری تھا، اور انسانی جسم میں رہتے ہوئے انسانیت کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسی لیے مسیح مجسم ہو کر اس دنیا میں آئے، ان کو جسم اختیار کرنا تھا تاکہ وہ انسانوں کی قربانی کے لائق ٹھہریں۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے، وہ ہے خدا اور انسان کا درمیانی۔ جب خدا اور انسان کی دوری ہو گئی اس نافرمانی کی وجہ سے جو باغ عدن میں ہوئی، اور اس کے بعد لگاتار انسان نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اور یہ دوری زیادہ ہوتی گئی، گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوتا گیا۔ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا درمیانی شخص کوئی کردار ادا کرے کہ جس سے باپ کی اور انسان کی واپس ملاقات کروا سکے، ان کا ملاپ کروا سکے، ان کی واپس ریلیشن شپ کو بحال کر سکے۔ اور اس کردار کو نبھانے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے وہ کردار ادا کیا، اور انہیں خدا اور انسان کی واپس صلح کروا دی۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ واپس بحال ہوا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، پہلا تموتیس اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیت۔ کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح انسان اور خدا باپ کے درمیانی بنا، کیونکہ کوئی نارمل ہیومن بینگ اس لائق نہیں ٹھہرا تھا۔ ایون بڑے بڑے نبی بھی آئے، لیکن وہ بھی ایک سن لیس لائف نہ گزار سکے، کسی نہ کسی جگہ ان سے غلطی گناہ ہوتا رہا۔ لیکن یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے، انہوں نے ایک سن لیس لائف، ایک بے گناہ لائف گزار کر اس بات کو ثابت کیا کہ وہ اس لائق ہیں کہ وہ باپ کی اور انسان کی صلح کروا سکیں۔ اور یسوع مسیح نے اپنے بے عیب خون کے وسیلہ سے ہمارا فدیہ دیا اور ہمارے گناہوں کو معاف کیا، جس کی وجہ سے ہماری آسمانی باپ کے ساتھ واپس صلح ہو گئی۔ کیونکہ باپ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے یسوع مسیح نے گناہوں کا کفارہ دے کر اپنے اوپر وہ سارے گناہ اٹھا لیے اور ان کو معاف کیا۔ اب جب ہم یسوع مسیح کے پیچھے کھڑے ہو کر یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو آسمانی باپ کو یسوع مسیح کا وہ خون جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے وہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ باپ کو نظر نہیں آتے۔ اس وجہ سے ہماری واپس آسمانی باپ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ ہم اس کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، ہم اس سے جب دعا کرتے ہیں اب ہم اس سے ڈائریکٹ دعا کر سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ وہ ہے ایک مثالی زندگی گزار کر دکھانا۔ یسوع مسیح وہ واحد شخصیت ہے جو پوری دنیا جانتی ہے کہ جو بے گناہ شخصیت ہے،
جس نے گناہ نہیں کیا، جو گناہ سے دور رہا، جو انسان ہوتے ہوئے بھی، جوان ہوتے ہوئے بھی گناہوں میں نہیں ڈوبا، بلکہ اپنے آپ کو اس نے ریزسٹ کیا، ہر طرح کی آزمائش کو اس نے فیس تو کیا لیکن وہ اس کے پہ غالب آیا۔ کیسے ممکن ہے؟ ہم یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے ہاں وہ تو خداوند تھا نا اس لیے نہیں، وہ بائبل بتاتی ہے کہ وہ ایک مکمل طور پہ انسان تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے خون اور گوشت تھا، اس کے بھی ایموشنز ہمارے جیسے ہی تھے، لیکن اس کے باوجود یسوع مسیح نے ان سب آزمائشوں پہ غلبہ پایا۔ اس لیے آج جب ہم بھی اپنی زندگیاں گزاریں تو ہمیشہ ہم یہ سوچیں کہ یسوع مسیح اس موقع پر ہوتا تو وہ کیا کرتا۔ اس موقع پر اب جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے وہ مجھے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، اگر یسوع مسیح یہاں ہوتا تو وہ اس کے بدلے میں کیا کہتا؟ یسوع مسیح نے ہمیں اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یسوع مسیح کی کیا تعلیم ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں یسوع مسیح نے معاف کرنے کو کہا ہے، یسوع مسیح نے درگزر کرنے کو کہا ہے، یسوع مسیح نے مدد کرنے کو کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کوئی ضرورت مند تمہیں نظر آئے اس کی مدد کرو، جس کے پاس دو ہوں ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا اظہار اپنے کاموں سے کرنا ہے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے اعمال اس کو بیک اپ نہیں کرتے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے بھی آئے کہ وہ مر کر مردوں میں سے زندہ ہو کر انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی ہم سب جی اٹھیں گے۔ اس کے اوپر بہت سارے کنسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جسٹ اس وقت بے ہوش ہو گئے تھے، کچھ لوگ ڈفرنٹ طرح کے کنسیپٹ کہتے ہیں، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح موا اور اس کے خون اور پانی الگ ہو گیا۔ جب خون اور پانی الگ ہو جاتا ہے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ وہ شخص مر چکا ہے، اس کا باڈی سسٹم بند ہو چکا ہے۔ جب اس کو پسلی میں نیزہ مارا گیا تو وہاں لکھا ہے کہ اس کے خون اور پانی جاری ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح مر چکا تھا، اور پھر جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کی جو باڈی تھی، جو اس کا جسم تھا، وہ سمپل جس طرح سے ہمارا ہیومن باڈی ہے اس طرح کا نہیں تھا، اس کا جلالی بدن تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں بائبل کے اندر، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح پھر بند کمروں میں بھی داخل ہو جاتے تھے۔ بے شک کہ اس نے شاگردوں کو الاؤ کیا کہ وہ اس کو چھوئیں اور وہ دیکھیں اس کے جلالی بدن کو، لیکن یسوع مسیح کی باڈی چینج ہو چکی تھی۔ یہ چیز ہمیں اشارہ دیتی ہے، جیسے ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن آئے گا کہ جب ہم سب جی اٹھیں گے، جو پہلے سے مر چکے ہیں وہ جی اٹھیں گے اور جو زندہ ہوں گے وہ بھی بدل جائیں گے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں اس بارے میں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 42 اور 43 آیت۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ تو یہاں پولس ہمیں یہ زندہ امید دلا رہا ہے، ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ جب یہ جسم کسی ایک دن، ہر شخص نے اس دنیا کے اوپر جو زندہ ہے اس وقت، ایک وقت اس کا مقرر ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، لیکن اب وہ روحیں واپس جلالی بدنوں کو اختیار کرنے کے انتظار میں ہیں۔ جب یسوع مسیح اس دنیا میں واپس آنے کو ہیں تو وہ جو مر چکے ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے، اور جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ بھی بدل جائیں گے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے ایک امید ہے کہ جو مر چکے ہیں، زندگی وہاں اختتام نہیں ہوگی، ختم نہیں ہو گئی، لیکن آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے آپ کے ساتھ، آپ کو وہ جلالی بدن ملے گا، اور آپ وہ یسوع مسیح کی لائف سے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی جب مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ بھی جلالی بدن میں جی اٹھے تھے۔ چھٹا پوائنٹ، آخری پوائنٹ کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے، وہ یہ ہے کہ خدا کے سارے وعدوں اور نبوتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ پرانے عہد نامے میں 300 سے زیادہ ایسی نبوتیں موجود ہیں جو یسوع مسیح کی واحد پرسنالٹی پہ پورا اترتی ہیں۔ اگر یسوع مسیح ہی اس دنیا میں نہ آتے تو وہ پروفیسیز ابھی تک پوری نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے اس وقت کے یہودی بھی جو ہزاروں سال سے اس لینڈ کے اوپر موجود تھے، وہ مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور بہت چیدہ چیدہ نبوتیں ان کو بھی پتہ تھی کہ مسیحا جو ہے وہ داؤد کے گھرانے میں پیدا ہوگا، وہ کنواری سے پیدا ہوگا، وہ ان کو نجات دے گا۔ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ مسیحا آئے گا اور وہ
روم کے ساتھ جنگ لڑے گا اور وہ ان کو ان کی غلامی سے نجات دے گا. وہ اس کو فزیکل سینس میں سمجھتے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے تبلیغ کا آغاز کیا آج سے 2000 سال پہلے تو بہت سارے یہودی یسوع مسیح کو فالو کرنا شروع ہو گئے. جب یسوع مسیح معجزے کر رہے تھے، 5000 سے زیادہ لوگوں کو ایک ہی وقت میں کھانا کھلا دیا، ان کے معجزے بھی ہو رہے ہیں، لوگ ہیل ہو رہے ہیں، لوگ نجات پا رہے ہیں طرح طرح کی بیماریوں سے، تو لوگ یہ کنسیپٹ ان کے ذہن میں پکا ہوتا گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو ہمیں رومیوں کی غلامی سے نجات بھی دے گا. اس لیے میرے دوستو، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی میں سینٹا کلوز، کرسمس ٹری یہ کوئی مذہبی سیلیبریشنز نہیں ہے، یہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت ہم افریقہ میں رہ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم سوئٹزرلینڈ میں تھے 4 سال، لیکن اب جب ہم افریقہ میں آئے ہیں تو یہاں کرسمس ٹریز کو سجانے کا کوئی کلچر نہیں ہے. یہاں بھی 70% لوگ کرسچنز ہیں، لیکن جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو کوئی کرسچینٹی کے اندر حصہ نہیں ہے. تو ہم نے اس چیز کو جانا ہے تجربے کے ساتھ کہ یہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے. جیسے ویسٹرن کلچر کے اندر کرسمس ٹریز، ایون ایسٹر ایگز ایسٹر کے موقع پر، اور وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، ان کا کرسچینٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر کم زور دینے کی بجائے مین جو کنسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے. تو آج میں نے کوشش کی کہ کچھ میں مین پوائنٹس، اور تو بہت سارے پوائنٹس ہیں، کچھ مین پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ہم اس چیز کو زیادہ بہتر طور سے انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہم کرسمس کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. آئی ہوپ آپ نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور آپ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں.